डॉक्टर असगर डॉक्टर के साथ साथ बदमाश भी था। वहाँ बदमाश था। उन्होंने हमें निकाला उसके चाचे की, उसने कहा इनको क्यों निकाले हो, जुल्म है इंतहा। गन पॉइंट में असगर ने हमसे, जब आखिरी पॉइंट पे इन्होंने पैसे नहीं दिए तो फिर उन्होंने हमें धक्के मार के निकाले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हुमैरा असगर के बारे में जैसा कि आपको मालूम है कि कराची के एक निजी फ्लैट से उनकी लाश बरामद हुई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी सबके सामने हैं कि 8 से 9 माह की ये पुरानी लाश बताई जा रही है और उनकी अब तदफीन हालिया लाहौर में ही कर दी गई है, जिसके अंदर अहले इलाका के लोगों ने भी शिरकत की, शोबिस की शख्सियात ने शिरकत नहीं की। लेकिन मुख्तलिफ हमने यहाँ पर देखा कि लोगों के मौक़िफ़ भी आए, ना सिर्फ हुमैरा के घर की जानिब से बल्कि रिश्तेदारों की जानिब से भी कुछ मौक़िफ़ आते रहे हैं और साथ ही साथ हुमैरा की लाइफ को लेकर उसकी दोस्तों के हवाले से भी कुछ कंप्लेंट्स आई हैं। लेकिन उस पर बात करने के बजाय हम लोग अब बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो हुमैरा के वालिद साहब से जुड़ा है। हुमैरा कैसी थी, हुमैरा के वालिद साहब का क्या किरदार रहा है, बतौर हमसाया वो किस तरह से सपोर्टिव थे, उनका एज ए इंसान कैसा रवैया था। हमारे साथ उनके साबिक़ा हमसाए मौजूद हैं जिन्होंने उनके साथ काफ़ी वक्त गुजारा है और उनको बेहतर तरीके से जानते हैं, ना सिर्फ उनको बल्कि हुमैरा को भी बेहतर तरीके से जानते हैं। हमारे साथ शान अली साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शान, कैसे हैं आप? ठीक है शान अली, मुझे ये बताइएगा कि डॉक्टर असगर के साथ आपके ताल्लुकात कैसे बने? 2002 की बात है, जब हम पाइप स्टाफ में रहते थे, टाउनशिप। शान मुझे ये बताओ कि आप 2002 में आए थे लाहौर? जी 2002 में। तो अब मुझे बताओ कि हमसाए कैसे थे आप उनके साथ? हमारे साथ बहुत अच्छा था, ताल्लुक था उस टाइम, ताल्लुक बहुत अच्छा था। यानी कि जिस तरह आम हमसायों के साथ होता है, आप गली मोहल्ले में रहते हो? क्योंकि हमने उनसे लाइट भी ली हुई थी। अच्छा, लाइट भी ली हुई थी? हमने उनसे लाइट भी इतना अच्छा ताल्लुक था? इतना ताल्लुक हो गया था। डॉक्टर असगर साहब तो बड़े खुले दिल के मालिक लगते हैं। तो उनकी कुर्बानी भी देते थे वो, फिर गोश्त हमें भी। अच्छा, यानी कि जब आपके घर कोई अच्छा पकता था, उनके घर कुछ अच्छा पकता था, तो शबरात और ईद वगैरह वो हमें देते थे। अच्छा, तो इस तरह मुझे फिर ये बताइएगा कि छत साझी थी दोनों की? सेम थी, बस छोटी सी दीवार होती थी। अच्छा, दीवार ऐसी थी तो कोई मसला वसाइल वो हमें ऊपर चढ़ के, उस टाइम हम छोटे होते थे, ऊपर चढ़ के वो हमें प्लेट में दे देते थे बड़ी। यानी कि आपका घर और उनका घर इस तरह से सेम था कि एक दूसरे के घर नजर भी आते थे? नजर आ जाते थे, गली आती थी ऐसे करके। अच्छा, मुझे ये बताओ कि हुमैरा भी उसी तरह ही खेलती थी जिस तरह से आम बच्चे होते हैं, मोहल्लेदार आपस में खेल रहे होते हैं? वो ऊपर छत के अब्बू उसके गुड्डी उठाते थे। अच्छा, और भाई भी गुड्डी उठाते थे। यानी कि ये उस वक्त की बात है जब लाहौर में बसंत भी होती थी? हाँ, बसंत होती थी उस टाइम। अच्छा है, तो बसंते भी इकट्ठे मनाते थे? इकट्ठे होते थे, हम भी गुड्डी उठाते थे छोटे होते, ऊपर छत पे चढ़ के, ये भी होता है। तो उस दौर बड़ा अच्छा दौर था। तो हुमैरा के साथ आपका इंटरेक्शन कैसा? वो मेरी वालदा के साथ था। अच्छा, वालदा के साथ था। उनको ऊपर चढ़ती थी, वो ऊपर से नीचे देखती तो मेरी वालदा सलाम वगैरह कर लेती। उस टाइम हम उस टाइम छोटे से थे। अच्छा, ऐसा भी होता है ना कि कई बच्चे जब होते हैं वो अपने हमसायों के घर पहुंच जाते हैं, फिर वो इवन कि एक माँ जैसा घर वाला, बहन भाइयों वाला माहौल होता है घर में। वो ऐसे थे, ऐसे क्लोज, बहुत प्यार ऐसे हो गया था, क्लोज हो गए थे। अच्छा, तो उनके घर लड़ाई झगड़े भी मामूल के मुताबिक होते? डॉक्टर असगर साहब उसी तरह से लड़ते थे? गुस्से वाली शख्सियत थी क्या उनकी? नहीं, या नरम मिजाज थे? नहीं, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। जैसे सोबर एक डॉक्टर? हाँ, बहुत ऐसे थे। तो यानी कि आपके वालिद साहब और डॉक्टर असगर तो भाई बन गए होंगे एक तरह? बहुत क्लोज हो गए थे हम उनकी क्लिनिक पे जाते थे, कोई बीमार हो जाता था हम उनसे। क्लिनिक भी था? क्लिनिक भी है। अच्छा, तो क्लिनिक कहाँ पे था उनका? ये क्लिनिक है, आप ये पिंडी स्टाफ नहीं है, पिंडी स्टाफ के सामने क्लिनिक है। पिंडी स्टाफ टाउनशिप लाहौर? हाँ, टाउनशिप है। तो किस नाम से क्लिनिक था? डॉक्टर अली असगर के। अली असगर के साथ। तो मुझे ये बताइए कि वहाँ पर आप लोग भी जाते होंगे, काम करते होंगे? काम नहीं करते थे। अच्छा, काम नहीं, हम बीमार हो जाते तो इंजेक्शन वगैरह लो। यानी कि वो फीस वगैरह भी लेते थे? हमसे फीस नहीं लेते। आपसे फीस नहीं लेते थे, यानी कि एक बहुत अच्छा हमसाये के तौर पर वो रहते थे। तो अब मुझे बताएं कि आपके अब्बा जी और डॉक्टर असगर के किस तरह से ताल्लुकात ज़बरदस्त आगे चढ़ते गए और जब आप 2002 के बाद आए तो कितने साल तक अच्छे रहे? मसलन 3-4 माह बहुत अच्छे रहे हैं। अच्छा, वो जब हमने जगह, हमारी फूफो ने जगह बेची, हमें निकालने का कहा, तो उन्होंने फिर हम, यानी कि आप जिस मकान में रहते थे, जो उनके मालिक मकान थे, उन्होंने आपको निकालने का कहा कि अब हम बेचना चाहते हैं? अच्छा। तो मेरे वालिद साहब ने डॉक्टर असगर को कहा आप खरीद लें। यानी कि दोनों इतने ज़्यादा क्लोज थे कि उन्होंने कहा कि मैं ये घर जहाँ पे मैं रहता हूँ ये आप लोग खरीद लें? अच्छा, तो फिर वो हमने, मेरे वालिद साहब ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा जगह हम ले लेते हैं आपकी। फिर वो जो हमारे वालिद साहब के जो वो फुप्पो था ना, उनका बेटे ने उनसे पैसे भी लिए, सारा कुछ लिए। जब आखिरी पॉइंट पे इन्होंने पैसे नहीं दिए तो फिर उन्होंने हमें धक्के मार के निकाले। रात का टाइम, यानी कि
آپ نے بھلا کیا کہ چلو مڈل مین بن کے آپ نے کہا کہ پھپھو کا گھر جگہ بک رہی ہے تو وہ بک جائے, اور وہ ڈاکٹر اصغر چکے ہیں اس کے ہمسائے ہیں, تو پہلا بینیفٹ ہمسائے کو ملنا چاہیے. تو آپ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ گھر لے لیں, اور وہ گھر انہوں نے خرید لیا, لیکن اس کی پیمنٹ پوری نہیں کی. اچھا, انہوں نے پھر ان سے ہمارے سے لکھوایا ہے اتنے پیسے لکھے کہ جب پیسے کی بات ہے تو انہوں نے ہمیں گن پوائنٹ اس کا جو چاچا کا بھائی, یہ 3-4 مہینے کی بات ہے جب آپ لوگ آئے فوراً, تو ہوا کیا کہ اچانک ڈاکٹر صاحب بدل گئے؟ ایسے بدلے ایسے کوئی خون بندہ مارنے کو پڑتا ہے. اچھا, تو بھول گئے تھے کہ ایک چھت ہے, گھر کی ان کی بیگم نے بھی نہیں روکا, ان کی بیگم بہت کہہ رہی تھی نہ کر, خدا خوفی کر, اللہ کے خوف سے ڈر. ہمیں رات کو 10 پتہ نہیں, رات کو انہوں نے 2-3 بندے تھے ان کے چاچے, انہوں نے ہمیں نکالا اس کے چاچے کی. اس نے کہا ان کو کیوں نکالے ہو, ظلم ہے انتہا. گن پوائنٹ میں اصغر نے ہم سے, ڈاکٹر اصغر جس کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے, اسٹیتھوسکوپ ہوتا ہے, اس نے گن پکڑی ہوئی, گن پوائنٹ پر کے ہمیں نکالا ہے. ہمارے والد صاحب نے اس اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیے کر کے ہمیں معاف کرو, ہمیں نہ نکالو. انہوں نے ہمیں دھکے مار کے نکالے. اچھا شان, مجھے بتاؤ تعلقات کے حوالے سے آپ کے ابو کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کرتے تھے؟ ان کو جو دوائی وغیرہ جو بھی تھی, اور کبھی ایسا ہوتا تھا جو گاڑی ان کو چاہیے ہوتی تو میرے والد صاحب گاڑی بھی لے کے جاتے تھے. اچھا, گاڑی بھی لے کے جاتے؟ ہاں, گاڑی ان کے ساتھ گاڑی. ان کے پاس گاڑی نہیں ہوتی تھی؟ نہیں, گاڑی ہوتی تھی ان کے پاس. اچھا, ان کے بیٹے کے پاس ہوتی تھی گاڑی, وہ کیا کہتے ہیں, میران. اچھا, اور ہمارے پاس ٹیوٹا کا ہے. تو ان کو چاہیے ہوگی, بڑی گاڑی چاہیے ہوتی اور والد صاحب بھی ساتھ دے جاتے تھے, یعنی کہ بطور ڈرائیور جاتے تھے, فل ان کو پروٹوکول دیتے تھے. اچھا شان علی, مجھے یہ بتاؤ کہ کلینک کے حوالے سے کیا ہیلپ آؤٹ کی تھی ڈاکٹر اصغر کی؟ کیا وہ اسی طرح سے کھاتے پیتے تھے, یا کلینک ان کا کس طرح سے بنایا تھا؟ پہلے بھی چلتا تھا. ہاں جی, پہلے چلتا تھا. تو میرے والد صاحب ہاسپٹل میں کام کرتے تھے, تو ان کو جو بھی سامان ہوتا وغیرہ وغیرہ جو چیزیں تھی وہ ان کو دی ہے, اسٹیٹس سے لے کے سارا وہ جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں, اسٹریچر وغیرہ اور دوائیاں دی ہے. اور ہمیں یہ صلہ ملا اور کیا ملا, ہمیں دھکے مار کے نکال دی. یہ بتانا کہ یہ جو سب چیزیں باتیں آ رہی ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن سے ہی پرورش کے مسائل ہوتے ہیں, تو والد صاحب کا ان کا اپنے بچوں کے ساتھ کیسا رویہ تھا ڈاکٹر اصغر کا؟ بہت اچھا تھا. تو ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے تھے یا سخت تھے؟ بہت سخت تھے بچوں کے لیے, تربیت کے لحاظ سے بہت سخت تھے. تو کیا اسلامک تھے بہت زیادہ, یا آپ کہہ لیں کہ لبرل ٹائپ؟ بہت اچھے بھی تھے. اسلامک تھے, اسلامی رجحان زیادہ, مذہبی رجحان زیادہ تھا, نماز 5 وقت کی پڑھتے تھے. اچھا, آپ کی والدہ کی ان کی والدہ کے ساتھ کیسے تعلقات تھے؟ کیونکہ ان کی والدہ تو بتایا جاتا ہے بڑی ملنسار خاتون ہے. بہت اچھی تھی. بہنوں کا تعلق تھا, ایسے بہن بھائیوں کا نہیں ہوتا, ایسے تعلق تھا. حال چال پوچھتے تھے, باتیں چاہتے, گھر کی باتیں کرتے تھے, گھر کی باتیں. تو کبھی شکوہ شکایت بھی نہیں کی کہ ڈاکٹر اصغر کافی سخت مزاج بندے ہیں؟ نہیں, انہوں نے کوئی نہیں بتائے. اچھا, کوئی ایسا نہیں ہے. تو ڈاکٹر اصغر کا آپ کے ساتھ کیسا رویہ تھا بطور بڑے ہونے کے ناطے؟ وہ مارتے تھے آپ کو, یا اس طرح ڈانٹ ڈپٹ اور اس طرح کی چیزیں؟ نہیں, ڈانٹتے ڈھونڈتے نہیں تھے. اچھا, وہ اس ٹائم گڈیاں پتنگے وغیرہ جب اڑاتے تھے تو اس ٹائم, تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ بسنت بھی اکٹھے مناتے تھے آپ لوگ؟ نہیں, مسئلہ نہیں. ہمارا گھر علیحدہ تھا, ان کا گھر علیحدہ تھا. ہم چھت پہ چڑھتے تھے, وہ اپنی چھت پہ. اس دن کیا ہوا, وہ معاملات کیسے پیش آئے کہ جب آپ کو گھر سے گھسیٹ کر نکالا گیا؟ ایک دم سے ایک شخص جو کلینک کے معاملات ہوں, گھر کے معاملات ہوں, آپ سے ڈسکس کرتا ہے, تو وہ آپ کے گریبان تک پہنچ جاتا ہے. وہ ہم نے تو جگہ تھی, تو ہم نے کہا چلو, ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے, ہم نے کہا چلو کسی کے وہ ساتھ والے لیں گے. محلے اب پیار ہو گیا ڈاکٹر سے, تو ڈاکٹر صاحب نے میرے والد صاحب سے کیا پوچھا, ان کی بیوی سے پہلے پوچھا. انہوں نے کہا اب کل آئیں گے تو پھر ڈاکٹر صاحب آئیں گے, تو وہ ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی, تو وہ انہوں نے کہا ہم لے لیتے ہیں. تو انہوں نے ہمارے جو ہمارے والد صاحب کی پھپھو ہے کا بیٹا, تو وہ انہوں نے پیسے دیے, آدھے پیسے دیتے ہوئے, تو پھر اس کے بعد جب اچانک رات کو 10 ساڑھے 10 انہوں نے کہا مکان ہمارا خالی کرو. اچانک ہی جب پیسے دیے آدھے؟ ہاں, 3-4 ماہ ہو گئے یا 5 ماہ ہو گئے تھے اس سے پہلے, تو ایسے ہو گئے, تو انہوں نے ہمیں پیسے دے دیے. تو وہ جب لکھ پڑ ہوگی تو سارا انہوں نے کہا بھائی خالی کرو, اور ہمیں رات کو 10 یا 11 12 حالانکہ پیسے پورے نہیں دیے تھے پورے. اچھا, رات کے 10 بجے؟ 12 کا ٹائم تھا, 11 کا ٹائم. تو کیا ہوا, کیا تھا؟ بیل ہوئی, انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا, کیا ہوا, کیا تھا؟ انہوں نے ادھر سے گن نکالی, ابو کو سامان نکالا, باہر نکال کے 12-1 بجے. گن نکال کے کیا کہتے ہیں والد صاحب؟ خالی کرو سارا.
ان کا جو چاچا تھا انہوں نے کہا خدا خوفی کیوں ظلم. تو آپ کا تو آگے صحن بھی تھا جیسے کہ آپ نے بتایا تھا. صحن تھا, انہوں نے باہر گیٹ سے باہر نکالا. اچھا, تو گیٹ کے سامنے سڑک جو روڈ ہوتا ہے نا چھوٹا تھا, وہ روڈ کے سامنے دروازہ کھٹکھٹایا, پھر کیا ہوا؟ گن نکالی انہوں نے؟ گن نکالی. گن کے بغیر ہی پہلے کہا کہ میں اگر پہلے دھمکی دی کہ نکال دو ورنہ؟ ہاں نکال دو. نہیں نکالا تو اس نے گن پوائنٹ لا کے نا موزر کے جو گن چیمبر ہوتی ہے, چیمبر کر کے تو کو جلدی جلدی نکالو. انہوں نے ہمارا سامان 3-4 ان کے چاچے کے بیٹے تھے. تو آپ لوگوں پہ تشدد بھی کیا انہوں نے؟ ہمارے نہیں مارا مونا نہیں, صرف انہوں نے کہا اصغر صاحب معاف کر دو, ہمیں کیوں نکال رہے ہو رات کے, ہم کیسے جائیں گے. انہوں نے بڑے دھکے طرح ہمیں نکالے تھے. تو پولیس میں آپ نے کمپلین بھی کی؟ کمپلین کیا کرنا ہے, کوئی سنتا نہیں تھا. کون کمپلین آج کل دور ہے. ان کے پاس پاور تھی, انہوں نے پیسے دیے ہوئے تھے, یہ مسئلہ تھا. نہیں پیسے تو پورے نہیں نہ دیے ہوئے تھے, قبضہ تو تب ملتا ہے جب پیسے پورے ہو. تو پھر کیوں نکالا؟ آپ کے گھر میں کسی نے انٹروین بھی نہیں کیا, پھپھا وغیرہ نے کہ بھائی پیسے؟ نہیں انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. نہیں تو آپ لوگوں نے پولیس کی طرف جانے کا نہیں سوچا؟ نہیں ہم نے کچھ بھی نہیں سوچا. تو پھر آپ لوگوں نے؟ میرے والد صاحب نے بڑا ان سے کہا بھی نہیں کہ یار آج کی رات رہنے دو, کل صبح ہوتی ہے ہم نکل جائیں گے؟ نہیں ان کو کہا, انہوں نے معافی نہیں دی. ہمارے دھکے مار کے ایسے نکالا ہمیں ایسے. میری والدہ نے ان کو معافیاں نہ مانگی, ابو نے معافیاں کر نہ نکالو. اس کی بیوی کیا کہہ رہی تھی, اس کی نہ نکال, ظلم ہے انتہا. ڈاکٹر اصغر کی بیوی خود کی؟ ہاں جی. اچھا, تو اس کے بیٹے بھی اس طرح جوان تھے, وہ بھی آئے تھے؟ اس کے بیٹے نہیں آئے. اچھا, اس کے بیٹے نہیں آئے. اس کے بیٹے یاد آ گیا, اس کے بیٹے بھی کہہ رہے تھے ابو یہ نہ کرو, ظلم ہے. اچھا, بڑا بیٹا جو تھا؟ ہاں بڑا بیٹا. ڈاکٹر اصغر نہیں سن رہا تھا. ایک تو اس کا ابو اس کے جو بڑا بیٹا ہے اس کا دماغ تو تھوڑا سا ڈلٹ ہے, اور ایک جو چھوٹا بیٹا وہ ڈاکٹری کلینک چلاتا ہے ابو کے ساتھ, ڈاکٹر. اچھا, یعنی کہ بڑا بیٹا مینٹلی ٹھیک نہیں ہے. اس کی شادی بھی ہوئی ہے غالباً؟ اس کی بیوی کا بھی ایک انٹرویو ہے. اس سے پہلے شادی نہیں تھی. اس سے پہلے اس وقت شادی نہیں تھی؟ نہیں تھی. اچھا, مجھے یہ بتاؤ کہ بہت سرپرائزنگ نہیں ہوگا جب ڈاکٹر اصغر جس طریقے سے آیا اس کے بعد کوئی سلام دعا؟ نہیں اس کے بعد ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا. کبھی کوئی رابطہ نہیں؟ تو آپ اس رات پھر کس طرح سے اپنے آپ کو سارا مینیج کیا؟ ہم نے کر لیا تھا, پھر ہم نے جگہ کرائے پہ لے لی تھی. رات کو ہی؟ رات کو بڑی مشکل ساری رات. پھر ہم اپنی خالہ کے پاس چلے گئے. ہم نے پھر اپنی خالہ کو بھی بلایا. اور کو محلے داروں نے کہا بھائی یہ ظالم لوگ ہیں. پھر یہ ہوا, آدھی انہوں نے بلڈنگ بنا لی, آدھی کسی اور نے گرفت کر لیا. یعنی کہ وہ جو جس کے پیسے آدھے دیے تھے اس کے مکمل پیسے بھی نہیں دیے, پھر اس کے اوپر الٹا اور قبضہ ہو گیا. آدھا کسی اور نے لے لیا, آدھا اس نے اپنا بنا لیا, اس کا دروازہ بھی اپنی سائڈ پہ کر لیا. تو وہ پھر کوئی پوچھ گچھ کسی نے نہیں کی؟ تو محلے داروں کا کیا کہنا تھا؟ ڈاکٹر محلے داروں نے کیا کہنا, وہ جب بندہ گن نکال لیتا ڈر کے بھی کوئی آتا ہے بیوقوف ہے. ان کے 7-8 بندے تھے. اچھا, اس ٹائم ہم چھوٹے ہوتے تھے. یعنی کہ ڈاکٹر اصغر ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ بدماش بھی تھا؟ ہاں بدماش تھا. اور اچانک سے ہی ان کا ارادے بدل گئے؟ ہاں بدل گئے. جب ہم نے مکان ان کو ریٹ کر کے دیا تو ان کے چہرہ ایسے ہو گیا سب فرونی والا حال ہو گیا. تو مجھے بتاؤ حمیرہ کے حوالے سے کہ وہ اسکول جاتی ہوگی جب کہ یہ بات ہوگی؟ ہم اس ٹائم چھوٹے ہوتے تھے, اوپر چڑھتی تھی چھت پہ. تو وہ اسکول وغیرہ جاتے ہوئے کوئی انٹریکشن آپ کا ہوتا ہو؟ نہیں ہمارا سے اتنا نہیں تھا. ہم صرف چھت پہ گڈی وغیرہ اڑاتے تھے اور مسئلہ یہ تھا. صحیح. تو ان کے والد صاحب نے گھر والوں پہ کبھی تشدد بھی نہیں کیا؟ یہ ہمیں اس چیز کا تو ہمیں پتہ نہیں. کیونکہ اکثر کبھی کبھار گھر میں گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں تو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اور ہمسایوں کو معلوم ہوتا ہے. دماغ بہت تھا اس کا, سے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا غرور بڑا, تکبر بڑا تھا والد میں, اور وہ کسی کی سنتا بھی نہیں تھا؟ نہیں سنتا تھا. اچھا, آپ نے جیسا کہ بتایا کہ ایک بھائی بیٹا ان کا بڑا مینٹلی ڈسیبل بھی تھا, اس کو, اور ایک چھوٹا بیٹا کلینک اور باپ چلاتے تھے. اچھا, تو اور کہتے تھے ایک بیٹی کا بھی تھوڑا سا ذہن توازن یہ بھی تھا. اچھا, ہمیں نوکرانی میں بتایا تھا, بڑی پرانی بات ہے یہ. اچھا, کہ اس نے کیا بتایا تھا؟ اور میری والدہ کو بتایا تھا نوکرانی کا تھوڑا سا دماغ تھوڑا سا ہے. بیٹے کا؟ بیٹی کا, بیٹے کا بھی اور بیٹی کا بھی. اور بیٹیاں کتنی تھی؟ 2 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے تھے. حمیرہ کی بہن کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں. ہاں جی. اچھا, دونوں کا دماغی تھوڑا توازن خراب تھا. ایک بیٹی اچھی صحیح تھی. اچھا, مجھے لگتا ہے وہ چھوٹی ہوگی. اچھا, وہ بیٹی اچھی. صحیح. تو اس کے بعد اماں آپ کی کبھی ملی ان کی والدہ سے؟ نہیں ان سے وہ اس ٹائم ہی ملی تھی جب ان سے ہمارا تو کلوز بہت تھا. کوئی فون پہ رابطہ بھی نہیں ہوا, کوئی معافی تلافی؟ نہ ان سے کوئی نہیں. ناظرین, کہا جاتا ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو, اور احسانات آپ نے بھی دیکھے, ہم نے بھی دیکھے, اور پوری دنیا نے بھی اس کے بارے میں ذکر کیا. حمیرہ کے والد صاحب کا رویہ ہمسائے کے ساتھ کیسا تھا,
اور جو رویہ اور جو سلوک ہمسایوں کے ساتھ روا رکھا گیا، اولاد کے ساتھ کیسا ہوگا، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ کیا یہی وجوہات تھیں کہ حمیرہ گھر چھوڑ کر مجبور ہوئی اور مجبوری کے تحت اس نے کراچی میں ایک فلیٹ لیا اور بے یار و مددگار اس کی لاش 9 ماہ تک پڑی رہی اور اس لاش کو اس کے باپ نے لینے سے بھی انکار کر دیا؟ یہ سارے سوالیہ نشان ہیں جو اس معاشرے سے پوچھنے چاہیے، اور ان اخلاقیات کے اوپر سوالیہ نشانات ہیں جو انسان کو جس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔